अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में दोबारा खुश आमदीद सामीन मोहतरम। आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त, और मैं हूं इरफान भट्टी। सामीन मोहतरम, प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है गेस्ट गैलरी बराह रास्त प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को इस वक्त आप हमारे फेसबुक पे जो पेज है रिफ़ा FM 102.2 का पेज, उस पे बराह रास्त देख भी सकते हैं। और अगर कोई सवाल करना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर वज़ीर, PhD स्कॉलर हैं फ़ाइनेंस में, और इसके अलावा MS हैं ये फ़ाइनेंस के शोबे में, कन्वेंशनल फ़ाइनेंस में, और इसके अलावा ACMA हैं, APA हैं, और MPhil किया है इन्होंने इस्लामिक बिज़नेस एंड फाइनेंस में रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा एक अपना कॉलेज रन करते हैं, एक्सेलेंस कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस, जो चूड़ चौक पेशावर रोड पे वाक़या है। और आज जो प्रोग्राम जिसमें आपको इनवाइट किया गया है आमिर वज़ीर को, उसकी एक ख़ास वजह शोहरत आमिर वज़ीर के एक रूहानी मुआलिज के तौर पे भी है। तो आज जो गुफ्तगू होगी वो इसी हवाले से होगी। तो सबसे पहले आमिर, आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये होगा कि रूहानी मुआलिज यानी रूहानी बीमारियों का इलाज करने वाला, या जिसको स्पिरिचुअल हीलर भी कहते हैं, तो कहा यह जाता है कि बीमारी तो जिस्मानी होती है क्योंकि रूह तो बीमार नहीं होती, तो फिर रूहानी मुआलिज का क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा ये पहले क्लियर कीजिएगा। सर, ये इसमें कुछ शक नहीं है कि आपने ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि रूहानी मरीज़ है, मरीज़ कभी भी रूहानी नहीं होता। मरीज़, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जिस्मानी ही मरीज़ होता है, रूह तो बीमार नहीं होती, रूह बीमार हो ही नहीं सकती। तो इसमें नॉर्मली जो मुआलिज के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोग कहते हैं कि रूहानियत का ताल्लुक मुआलिज के साथ है, मरीज़ के साथ नहीं है। ठीक। क्योंकि रूहानी मुआलिज के तौर पर जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मुआलिज का जो ताल्लुक है उसका ताल्लुक, क्योंकि वो कुरान और हदीस से और कुछ कुरानी आयात से कुछ कर रहा होता है, इलाज कर रहा होता है, तो उसका जब कुरानी आयात से इलाज करता है तो उसका अल्लाह की ज़ात के साथ बहुत क्लोज रिलेशन होता है, बहुत क्लोज लिंक होना चाहिए। अब वो जो रूहानी मुआलिज कहते हैं वो शायद इस वजह से कहते हैं कि वो स्पिरिचुअली बहुत साउंड होता है विद रिस्पेक्ट टू नमाज, तहज्जुद और बाकी मामलात में, गुनाहों से बचने के मामले में, नेकी करने के मामले में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मुआलिज भी टेक्निकली तिब को डील कर होता है, बीमारी को डील कर रहा है, जिस्मानी बीमारी को डील कर होता है, और जो मरीज़ भी है वो भी जिस्मानी ही मरीज़ ही होता है। सही है। आमिर, ये बताइएगा कि बहुत सारी जो नफ्सियाती अमराज हैं उनके जो सिम्पटम्स हैं वो भी इस तरह की बीमारियां जो स्पिरिचुअली जिनको ट्रीट किया जाता है उनके सिम्पटम्स तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये जो इलाज है ये एक स्पिरिचुअल हीलिंग के ज़रिए होगा, और ये इलाज जो है इसको कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट करेगा? अच्छा सर, इसमें यह है कि हमारे यहाँ ये अल्लाह के नबी का अगर हम ज़िंदगी देखें, अल्लाह के नबी ने जब इलाज किया तो इलाज के लिए तीनों टेक्निक्स को यूज़ किया। अच्छा। अल्लाह के नबी ने कुरान की आयात से भी इलाज किया तमाम बीमारियों का, इवन कि जिसको हम रूहानी कहते हैं सो कॉल्ड, उसका भी, इवन जो जिस्मानी बीमारी है उसका भी इलाज किया। बड़ा मशहूर वाक़या है कि बिच्छू ने डंग मारा तो साहबी ने 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ी। ठीक, अगेन इसका। फिर अल्लाह के नबी ने इलाज किया ग़िज़ा के साथ, अपनी फूड की सिलेक्शन के साथ, और फिर तीसरा इलाज था बाकायदा मेडिकेशन के साथ, मेडिसिन्स के साथ। तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी के लिए हम तीनों टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। बल्कि गारे सौर का भी बड़ा मशहूर वाक़या कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक सुराख देखा और उनको ये खदशा था कि कहीं वो कोई चीज़ उसमें से, सुराख में से, नबी वसल्लम को डंग ना मार दे, और उन्होंने अपनी एड़ी से वो बंद किया तो जो भी चीज़ थी, वो सांप था या बिच्छू था, उसने डंग मारा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है, दर्द इतना, इस कदर शदीद दर्द हुआ कि उनके आंखों से आंसू आए, और नबी वसल्लम पे जब वो आंसू टपका है उनकी आंख खुली तो पूछा क्या हुआ, तो पता चला तो वहाँ पे लाब दहन लगा के और उनका दर्द जो है वो ख़त्म हो गया। कोई शक नहीं सर, फिर हज़रत अली की आंखों में भी दहन लगाया गया। तो तीनों तरीक़ों से हर बीमारी की ट्रीटमेंट की जा सकती है। अब ये आपका जो क्वेश्चन है बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि क्या जादू के ज़रिए सिर्फ उसका नफ्सियात पे मसला होगा या फ़िज़िकल बॉडी पे भी असर आता है? तो सर, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, और अगर आप मरीज़ देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त जो
ہماری کرنٹ سوسائٹی ہے اس میں راؤنڈ اباؤٹ 90%، سر میں بڑا کہہ رہا ہوں 90% جو بیماری ہے چاہے وہ کینسر کی صورت میں ہے یا باقی اس میں 90% سے زیادہ لا علاج بیماریاں یا جسمانی بیماریاں وہ ہیں جو بذریعہ جادو کی گئی ہیں، بذریعہ جادو کی گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جادو کے لیے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ جادو ٹونا بہت عام ہو جائے گا اور وہ ہمیں نظر آتا ہے انشاءاللہ. میں ابھی اس پہ کبھی انشاءاللہ زندگی میں ہم ایک اور اس پہ کریں گے ڈسکشن میں قبالہ جادو کے کانٹیکس میں کہ کیسے سسٹمیٹکلی قبالہ جادو سے کام شروع ہوا، ٹھیک، اور اس کو ٹیمپلر سے چلتے چلتے پھر پروٹیسٹنٹ پہ آیا اور پورا سسٹم چلتے چلتے ایلومینیٹی اور سارا کچھ، اور آج کل بڑا ریفائنڈ فارم ہے مائنڈ سائنسز کے کچھ اسپیکٹ میں بڑے طریقے سے ریکی اور اس میں ٹیکنیکلی کالا جادو ہی بلیک میجک کو ہی یوز کر کے یہ اس کو ایڈوانس فارم میں لے آئے. سر جادو میں نارملی ایک امپیکٹ آتا ہے ہیومن باڈی پہ، لیکن جس میں قرآن میں بھی آتا ہے سورہ فلق سورہ ناس میں کہ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان کا ہتھیار یہی ہے کہ وہ بدبخت انسان کی رگوں میں خون کے اندر بھاگتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو سب سے پہلا اٹیک ہوتا ہے وہ آپ کی مائنڈ پہ کنٹرول ہوتا ہے. صحیح ہے. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے. ایک آیت کا حصہ ہے یتخبطہ الشیطان من المس، کہ چھو کے بھی خبتی بنا دیتا ہے. لیکن وہ سب وہ ایکسٹریم کیس ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ انسان وائلنٹ ہو جاتا ہے. وہ اللہ معاف کرے، وہ اگر وہ کنڈیشن آ جائے وہ تو ناقابل بیان وہ ایک پوزیشن آ جاتی ہے، وہ ایکسٹریم کنڈیشن. وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب نارملی جو ہے شیطان کا سب سے پہلا ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے اور وسوسے ڈال کر اس کی فیلنگز اور اس کے مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے تو فزیکل بیماریاں بھی تو ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن وہ جو ڈپریشن انزائٹی 90% ڈپریشن انزائٹی جو ہے اس کی جو بہت مین کاز جو ہے سر وہ یہ آپ کا جادو کا ایشو ہے. ٹھیک ہے. اسی کی وجہ سے اب آپ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں اینگر بہت بڑھ گیا، اسپیشلی میاں بیوی کے درمیان جو کنفلکٹ ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، دیکھتے جاتے ہیں چھوٹی سی بات پہ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں. اب وہ کیا ہے ٹیکنیکلی وہ ایک بذریعہ جادو کیا گیا، وہ ایک دم چیز ایسی ہوتی ہے ٹریگر ہو جاتی ہے. ٹھیک. وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار اس نے کیا تو ایک دم ٹریگر کر کے وہ اس کو اتنا ایکسٹریم لیول پہ جاتا ہے کہ پھر کیس اکثر ڈائیورس پہ گیم چلی جاتی ہے. تو یہ سارا معاملہ اس پہ آتا ہے. ہاں یہ بہت مشکل ہے اس چیز کو ڈسٹنکشن کرنا کہ یہ بیماری ہے، فل ڈپریشن ہے یا جادو کے ذریعے ہے. یہ سر جو ایکسپرٹ عامل ہے وہی اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے سمٹم دے کر اور ملٹیپل ٹیکنیکس یوز کر کے، کہ کچھ قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو اس کے ہیومن باڈی کے سمٹم چینج ہو جاتے ہیں. مثلا ہاتھ ہے، ہاتھ میں اس کی موومنٹ چینج ہو جاتی ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی کچھ وینز ہیں وہ اس پہ موو ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کی جو آنکھیں ہیں وہ بتا دیتی ہیں کہ اس کی موومنٹ نہیں ہوتی. جو جادو کا مریض ہوتا ہے اگر وہ فل اس میں پوسیسڈ ہے تو اس کی آئیز بلنک بہت کم کرتی ہیں. جب قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں ملٹیپل اس طرح آتی ہیں تو وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے قرآن کی آیت کی مخصوص آیات پڑھنے سے، تو ہمیں وہاں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ جادو کا مریض ہے یا سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے. لیکن اب سائیکولوجیکل پیشنٹ کے لیے بھی ہم اس میں قرآن کی آیات سے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اس میں بھی. عامر وزیر یہ بتائیں کہ بعض اوقات بہت ساری سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز بھی آئیں کہ جو اس طرح کے معالج ہیں وہ ایک شدت کا رویہ بھی اختیار کرتے ہیں، فزیکل وائلنس بھی ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ طریقہ درست ہے؟ مارتے ہیں پیشنٹ کو یا اور وہ اس سینس میں کہ یہ اصل میں تو یہ اس جن کو مار پڑ رہی ہے، تو اس طرح کا کوئی بھی ہے معاملہ؟ اچھا اگر وہ فلی پوسیسڈ ہو جن، اچھا تو اگر اس کو ماریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مریض کو نہیں لگتا. لیکن سر دیکھیں پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ کیا یہ جو جادو زدہ مریض ہے یا پوسیس جن، اس میں اسے جن پوسیسڈ ہے اس پہ کیا وہ بیمار ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو طب کے باب میں بیان کیا ہے کہ یہ جتنا بھی اللہ کے نبی پہ جو ہوا تھا تو یہ عیب نہیں ہے، یہ بیماری ہے. تو بیماری ہے تو کوئی ہو سکتا ہے. سر اب بیماری کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، نہ کہ بیماری کو دیکھیں جن کو آپ نے دور کرنا ہے، جن کو دور کرنے کے لیے ملٹیپل ٹیکنیکس یوز کی جا سکتے ہیں انسٹیڈ کے مارنا ہے. مارنے سے دو امپیکٹ آتے ہیں. ایک کہ اگر وہ اس پہ واقعی جن پوسیسڈ ہے پھر تو شاید لگے بھی،
لیکن سر وہ جو دیکھنے والا ہے اس کے لیے بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ یار یہ اس کو مار ہے, اسپیشلی اگر باپ ہے اس کے سامنے اگر اولاد کو ماریں تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. پھر دوسری چیز ہے کہ اگر وہ سائیکالوجیکل پیشنٹ ہے اور آپ نے اس کو فار ایگزامپل ڈائگنوز کر لیا کہ یہ کیا ہے, پوسیسڈ ہے, تو آپ ماریں گے وہ تو اس کو فزیکل ہرٹ ہوگا. تو سر اس کے لیے آپ الٹرنیٹیو ٹیکنیکس پہ جائیں. الٹرنیٹیو ٹیکنیک پہ جائیں گے تو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے, احسن طریقے کے ساتھ آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں, ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. اب سر اس چیز سے اللہ کے نبی نے منع بھی کیا ہے. مثلا حدیث کے الفاظ ہیں, ٹریٹمنٹ کی ملٹیپل ٹیکنیکس میں سے ایک ٹریٹمنٹ ہے حجامہ کی, کپنگ کو کہتے ہیں, ایک ہے داغنا, آگ سے داغنا. لیکن اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے کیونکہ وہ ایک ہارمفل چیز ہے علاج ہے ایز اے ٹریٹمنٹ, لیکن اللہ کے نبی نے اس کو منع کر دیا کہ یہ علاج تو ہے لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو سر فزیکل ہٹ کرنا ہے تو علاج شاید ہو سکتا ہے لیکن اس کو ہم نارملی ایکسیپٹیبل یا اس کو پریفریبل نہیں کرتے. صحیح ہے. عامر وزیر یہ بتائیے کہ جنات جو ہیں یہ بیسیکلی اثرات لے کے آتے ہیں بندے کے اوپر جادو کے ذریعے سے. جی سر اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اب ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ نظر بد جو ہے, ٹھیک, ہمارے ہاں اکثر جو کیسز ہیں وہ نظر بد کے زیادہ کیس ہوتے ہیں. اچھا. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں ہم امیجیٹلی کوئی چیز آتی ہے اس کو امیجیٹلی پوسٹ کر دیتے ہیں, شیئر کر دیتے ہیں. بیٹا ہے, کوئی بیچا ہے, چھوٹا ہے, اچھی ایکٹیویٹیز اس کو شیئر کر دیتے ہیں, نیا گھر بنایا اس کو شیئر کر دیتے ہیں. اب جو حسد کی نظر ہے سب بڑی خطرناک نظر ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ میری امت کی میجورٹی جو ہے وہ نظر بد سے مرے گی. اچھا, مرے گی, مر بھی سکتی ہے. سر حدیث کے الفاظ ہیں کہ نظر بد اگر کوئی تقدیر کو بدل دیتی تو نظر بد ہے. اچھا. اور یہ اس حد تک ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے, اور صحیح حدیث ہے یہ. تو سر نظر بد ایک تو ہمیں اپنی پتہ ہونا چاہیے کہ نظر بد کی ٹریٹمنٹ کا, اور ہم اپنی نظر بد کی ٹریٹمنٹ خود کریں. ٹھیک. میں کیونکہ موقع ایسا ہے میں اس میں نظر بد کی ٹریٹمنٹ بھی بتا دیتا ہوں. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ نظر بد کے ہم کہیں کہ اس کے لیے بھی ہم کو اسپیشل کریں. اگر بچہ ایک دم بہت انٹیلیجنٹ ہے اور ایک دم ڈل ہو جاتا ہے, ایک دم آپ کے پاس پیسہ بہت ہے اور ایک دم پیسہ کم ہوتا ہے, گریجول نہیں, ایک دم کم ہوتا ہے, جو بھی چیز اچھی ہے ایک دم نیگیٹو میں ایک دم رینڈم جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نظر بد ہے. اچھا. سر نظر بد کی ٹریٹمنٹ یہ ہے, گھر میں کر سکتے ہیں. پانی سامنے رکھیں, پانی سامنے رکھ کر آپ نے جو سورہ قلم کی آخری 2 آیات ہیں وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, یہ پڑھنا ہے 41 دفعہ. یہ گندی سے بری نظر ہو اور پرانی سے پرانی نظر ہو اس کا علاج ہے. 41 دفعہ وہ پڑھیں گے, 41 دفعہ موعظتین پڑھیں گے, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور ساتھ ہی قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے. اور اگر بہت سویئر پیشنٹ ہے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, یہ پوری جو آیت ہے یہ 41 دفعہ پڑھیں گے. تینوں 41 دفعہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک ماریں گے اور تھتکار کر پورے جسم پہ مل لیں گے اور پانی پہ دم کر دیں گے, اور اس پانی کو شاور باٹل میں ڈال کر فرنٹ اور بیک سے شاور کریں گے. سر اچھا, اس میں نظر بد کا سارا امپیکٹ بیک سائڈ پہ آتا ہے. شاور باٹل نہیں ہے تو آپ ہاتھوں سے پھینک سکتے ہیں, نہا سکتے ہیں سر. اچھا ٹھیک, نہا سکتے ہیں, ویسے تو غسل کا بھی اس میں ہے, اور پانی بہانا ہے پیچھے سائڈ سے. اچھا, اور پیچھے سے اگر کر کے پوری باڈی میں کریں گے تو انشاءاللہ ایک دفعہ ہی آپ کی جتنی مرضی بری نظر بد ہو, اگر نظر بد ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ نظر اور ایزیلی ہر بندہ کر سکتا ہے, اس کے لیے نہیں ہوتا. اسپیشلی میں سمجھتا ہوں یہ جو جن کے بچے بڑے کیوٹ سے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ کو تو یہ لازمی کرنا چاہیے. اچھا صحیح. اچانک اگر کوئی اس میں ان کے رویے میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں جو اچانک آئی ہے اور نیگیٹو ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ نظر ہو سکتی ہے, ڈکلائن ایک دم کسی بھی چیز میں ڈکلائن ہے تو وہ اس میں آ سکتا ہے. صحیح. پھر دوسرا آتا ہے سر کہ آسیب ہو جاتا ہے. اچھا, آسیب میں اکثر ہمارے ہاں جو یعنی ابھی بھی کچھ روایات ہیں کہ بچوں کو شام کے وقت گھر سے باہر نہیں رکھتے, برآمدے سین میں نہیں, اس میں خاص طور پہ مغرب کے وقت. اور بچیوں کے معاملے میں بڑا اسپیشلی جو ہماری بڑی بوڑھیاں تھیں وہ بچیوں کو کھلے بال کر کے اسپیشلی مغرب سے عشاء اور اس فیز میں باہر نہیں نکلنے دیتی تھی. ٹھیک. اب ہوتا یہ ہے سر, یہ وہ جنات کی ٹریولنگ کا ٹائم, اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جنات کی ٹریولنگ ٹائم ہے, تو وہ جن آتا ہے اس کو عاشق جن ٹائپ چیز. ٹھیک ہے سر, جنات کی کیٹیگری میں جو سب سے مشکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس عاشق جن کی ہوتی ہے. اچھا, وہ ایسا بدبخت ہوتا ہے مرتا مر جائے گا, وہ اس کو باڈی کو چھوڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے کیونکہ یہ اور یہ ضروری نہیں ہے کسی نے بھیجا ہو, یہ ایکسیڈنٹل ہو سکتا ہے. اچھا, آسیب اس کو بھی آسیب کہتے ہیں. ایک دوسرا آسیب کی قسم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے مثلاً ہم حدیث کی پھر ایک اولیشن کرتے ہیں کہ ہم جنگلوں میں یا ویرانے میں پیشاب کر دیتے ہیں تو دعا پڑے بغیر کر دیتے ہیں کہ اللہم اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑے بغیر کر دیتے ہیں,
تو وہ اگر وہاں چیز ہو تو اس کو ہٹ کر دیتی ہے, امیڈیٹلی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی آسیب کی دوسری قسم ہے, ٹھیک ہے. یا ایسے گھر میں چلے جاتے ہیں اور گھر میں دعا پڑے بغیر اگر آپ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں چیزیں, تو وہ اگر ہرٹ ہوتی ہیں تو وہ آپ کو پوسیسڈ کر لیتی ہیں. تو یہ جن پوسیشن کی 3 چیزیں ہوتی ہیں. اسی کو آپ سیب کہتے ہیں, اسی کو عاشق جن کہتے ہیں, کچھ بھی کر لیں. تیسری جو چیز ہے سر, جو خطرناک چیز ہے, وہ ہے بلیک میجک. ٹھیک ہے, بلیک میجک یا جو بھی اس کو نام دے دیں, سفلی کہہ دیں, تھوڑا تھوڑا ڈفرینس کے ساتھ اس میں آتا ہے. وہ یہ ہے کہ باقاعدہ کسی چیز پر عمل کیا جاتا ہے, کچھ پڑھا جاتا ہے, کوئی ووڈو ڈال ہوتی ہیں اس پہ کچھ پینز وغیرہ اس میں کیا جاتا ہے, کوئی نائف وغیرہ میں اس میں کیا جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے, ٹیکنیکل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہیومن باڈی کا کوئی پارٹ ہو سکتا ہے, کلودھز ہو سکتے ہیں, ہیئر ہو سکتا ہے, نیلز ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, جوتا, پاؤں کی مٹی, اس کو لے کے ایون پکچر کو لے کے کیا جا سکتا ہے, تصویر لے کر اس پہ ووڈو ڈال کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے اس کو کر دیتے ہیں. تو وہ خطرناک ایک ہوتا ہے. لیکن وہ جو جن پوسیسڈ ہوتا ہے تھرو میجک ہوتا ہے, اس میں سر وہ بھیجا گیا ہوتا ہے, وہ بھی خطرناک ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, ہیل نہیں کر سکتے جب تک وہ میجک کو آپ ختم نہیں کرتے. اب اس میجک کو ختم کرنے کے لیے سر ہمارے ہاں جو فیلڈ کے لوگ ہیں بڑے ڈرامے ہیں. میجورٹی سر 90% جو ہماری فیلڈ ہے وہ ڈراموں کے ساتھ چل رہی ہے. صحیح ہے. اس میں یہ ہوتا ہے سر کہ ہم وہ لوگ یہ پورٹرے کرتے ہیں جی کہ میں ابھی بھیجوں گا, ایک میرا جن جائے گا, وہ چیز لے گا, وہ تعویذ وہ انہوں نے اپنے پاس ہی کہیں رکھے ہوتے ہیں, وہ تعویذ سامنے آ جاتے ہیں, بالکل نئے تعویذ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سامنے آپ کو کر دیتے ہیں اور یا کہتے ہیں جی میں چلا کروں گا سارا کچھ. تو ایسا نہیں ہوتا. یا تو آپ کو اللہ تعالیٰ, جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ مجھے واضح کر دے کہ میرے اوپر جو میجک ہے وہ کہاں پر ہے. ایسے معاملے میں جو پروسیسڈ ہے وہ کیا کرے, اللہ سے تعلق کلوز کر لے. جب اللہ کے ساتھ اس کا ریلیشن کلوز ہوگا تو اس کے لیے سب سے آسان ٹیکنیک ہے سر تہجد کی نماز پڑھے. اگر نہیں پڑھ سکتا, عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے کے بعد 11 دفعہ 4 کل پڑھے, چاروں کل, آیت الکرسی پڑھے, اور آیت الکرسی پڑھ کر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ جو چیز ہے مجھے واضح کر دے. تو اللہ کے نبی پہ وہ جو حدیث ہے کہ 2 فرشتے آگے, انہوں نے کہا تمہارا جادو کیا, انہوں نے کہا فلاں لبید بن عاصم نے کیا سارا کچھ, تو اللہ آپ کو دکھا دے گا. لیکن سر دکھانے کے لیے ضروری کیا ہے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس پہ یقین ہو. ٹھیک, ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں دل سے نہیں پڑھتے, زبان سے پڑھتے ہیں. یقین اور بلیو والی پوزیشن نہیں ہوتی. اگر آپ یقین اور بلیو کے ساتھ پڑھیں گے اللہ آپ کو دکھا دے گا. تو ایک چیز ہے آپ وہاں سے اس کو نکال لیں, یہ تھوڑا سا مشکل چیز ہوتی ہے. دوسرا چیز ہوتا ہے کہ سر اس میں 2 ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سیلف میڈیکیشن, جس کو ہم نارملی جو درمیانے لیول کا مریض ہے یا تھوڑا لیول کا مریض ہے اس کو تو ریکمینڈ کر دیتے ہیں, لیکن جو سویئر قسم کا مریض ہے اس کو ہم نارملی ریکمینڈ نہیں کرتے کیونکہ اس میں پوسیسڈ ہو جاتا ہے, وہ چیز میں وائلنٹ کر دیتے ہیں. سر اگر آپ کچھ قرآن کی آیات ہیں ان کی کثرت سے تلاوت کریں تو جو چیز جہاں موجود ہے وہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا, اس میں قرآن کی ایک آیت ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. یہ اگر آیت پڑھیں, کثرت سے پڑھیں اور اللہ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ میرے اوپر جتنی جادو ہے جہاں پر ہے, چاہے وہ قبر کے ہے, پتلا ہے, اللہ اس کو ختم کر دے. اور اگر اس کو رات کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس کو واضح کر دے اور خواب میں ہی اس کو ختم کر دے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈریم کلنگ ٹیکنیک. اچھا, ڈریم کلنگ ٹیکنیک, اور آپ اس کو کریں گے تو اللہ آپ کو خواب میں ہی وہ چیز ختم کر دے گا. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ سیلف میڈیکیشن کی ایک ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ خود کر سکتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. ایک وہ سورہ یونس کی آیت ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ. اس کو کثرت سے پڑھیں, یہ رات کے وقت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر وہی دعا کریں کہ اللہ میرے اوپر جو عمل ہے وہ جادو جہاں پر ہے اس کو ختم کر دے, اور اگر جو بچ گیا اس کو خواب کے اندر مجھے واضح کر دو اور یہ ختم کر دے تو انشاءاللہ یہ تبھی ختم ہو جائے گا. اتنی مشکل چیز نہیں ہے. ہاں اگر بہت ایکسٹریم کیس ہے اس کے لیے پھر یقیناً آپ کو معالج کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اچھا عامر, جیسے جنات کی مختلف قسمیں ہیں, ان کے مذاہب بھی ہوتے ہیں, جیسے انسانوں کے مذہب ہے, مسلمان جن بھی ہوتے ہیں, غیر مسلم جن بھی ہوتے ہیں. تو جیسے مسلمان جن میں اچھے بھی ہو سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے ہیں, جیسے انسانوں میں ہیں, جی, تو کیا غیر مسلم جنوں میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں؟ جی سر. آپ یہ دیکھیں جس طرح ہمارے ہاں کالی ماتا ہے, کالی ماتا میں ہندوؤں کے ہاں 2 کانسیپٹ ہیں, اس کے 2 روپ سمجھے جاتے ہیں. ایک وہ روپ ہے جو انتہائی ایگریسو ہے جس میں اس کے ملٹیپل ہینڈز ہیں,
اور وہ ایک زبان باہر نکلی ہے، یہ اس کا انتہائی نیگیٹو اسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا نیگیٹو اسپیکٹ. اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ بھی ہے ہندوؤں کے نزدیک. بیسیکلی سر یہ جتنی بھی ہندوؤں کی ماتائیں ہیں یا ہندوؤں کے بھگوان ہیں، میجورٹی آف کیسز یہ سارے کے سارے ہنومان ہیں، یہ جنات ہی ہیں، جنات کے کریکٹرز ہیں اور جنات کی نسلیں ہیں. یہ ایک جن نہیں ہے، مثلا کالی ماتا جو ایک نہیں ہے، وہ ایک پوری نسل ہے اور بڑے مضبوط جن ہیں، اس میں اچھی اس کے ہیں. اس میں سر ہندوؤں کے نزدیک بھی، اور یہ جتنے بھی بلیک میجیشین ہیں یہ بھی اس کو ملٹیپل طریقوں سے یوز کرتے ہیں. مطلب بلیک یہ ڈپینڈنٹ ہے جو میجیشین ہے اس پہ. کچھ میجیشین ہیں ان کا کام ہی صرف کیا ہے، وہ جب وہ پڑھائی کرتے ہیں کالی ماتا کی چلا کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں، خون کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور دودھ کے ساتھ. اگر وہ خون کے ساتھ وہ چلا کرتے ہیں، اس کی بھیڑ دیتے ہیں، تو وہ کیا کرے گا پھر، اس کا مطلب ہے نیگیٹو کام کرانے آپ نے. ٹھیک ہے، شراب کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ان کا ایک ڈیوڈ کا عمل ہے سرکٹے کا جس کو کرسچنس کا کہتے ہیں، وہ شراب کے ساتھ کرتا ہے، ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ پازیٹیو ہوتا ہے. پازیٹیو ہے بلیک میجک کر لیتے ہیں، کالی دیوتا کالی ماتا ہنومان انہی کو قابو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فار پازیٹیو پرپسز، سو کالڈ پازیٹیو پرپسز، کہ انہیل کرنا ہے کسی کو، تو اس کے لیے کیا جاتا ہے. جس طرح ریکی ہے سر، ریکی میں ہمارے پاس جتنے بھی جنات آتے ہیں، اب یہ ہم اس کو یونیورسل پاور کہتے ہیں یا یونیورسل انرجی کہتے ہیں سر. بایولوجیکل انرجی کہتے ہیں. بایولوجیکل، یہ کیا یونیورسل انرجی ہے؟ ایڈمٹ کریں کہ آپ کچھ وہ جو چینٹ کر رہے ہوتے ہیں، منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سمبل بنا رہے ہوتے ہیں، وہ سمبل اور کیا ہے، وہ جنات کے. ٹھیک ہے، اور وہ باقاعدہ جو لیول 3 ہے، لیول 3 میں باقاعدہ وہ جس طرح ہمارے ہاں اذن دیا جاتا ہے، وہ باقاعدہ جب تک آپ اذن نہیں دیں گے، اس کے ہینڈ اوور نہیں کریں گے، ٹیکنیکلی وہ ہینڈ اوور کیا کریں، آپ جنات ہینڈ اوور کر رہے ہوتے ہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہیں پازیٹیو، وہ پازیٹیو ہیں، وہ آپ کو ہیل کرتے ہیں. تو دونوں طریقوں سے ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو. صحیح ہے. بلیک میجک میں بھی تو دونوں. اس کے علاج میں ان سے کنسلٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں سر، نہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کنسلٹ ان سے کیا جا سکتا ہے. وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسی وہ تمام چیزیں جو غیر شرعی ہیں، اللہ کے نبی نے اس کو سختی سے منع کر دیا ہے. اچھا. تو سر جتنی مرضی سر شیطانی قوت ہو جائے، جو اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، اس میں صرف مسئلہ میرا ہو سکتا ہے کہ میں اس اعتماد سے نہیں پڑھ سکتا، اس یقین سے نہیں پڑھ سکتا، یا میرے میں کمی ہو سکتی ہے. سر رب کا کلام بڑا رب کلام ہے، وہ رب کا کلام ہے، اور رب خالق کائنات ہے. شیطان جتنا مرضی طاقتور ہو جائے سر، وہ مخلوق ہے، رب خالق ہے، تو مقابلہ نہیں ہے کہ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح ہے، صحیح ہے. اچھا عامر، اب یہ بتائیے گا کہ کس طرح کا لائف سٹائل اڈاپٹ کیا جائے کہ بندہ بد اثرات سے بچ سکے، کیونکہ یہ کنٹینیوس عمل بھی ہے نا. اگر کسی نے آپ پہ جادو کرایا اور آپ نے ایک دفعہ اس کا توڑ کر لیا تو کیا وہ بیٹھ جائے گا، وہ دوبارہ نہیں کرائے گا؟ سر اگر جادو ہوتا ہے تو یہاں ہمارے دو اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کچھ قرآنی آیات پڑھ لیں اور اگر اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں تو بالکل اثر نہیں ہوتا. میں نارملی اس چیز سے متفق نہیں ہوں. آپ صبح شام کے اذکار کریں، اور جو باقی معاملات ہیں نماز کو پڑھیں، جو قرآن کی آیات ہیں ان کی کثرت سے تلاوت کریں، تو اثر آپ کا کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ وہ جس میں نے کہا تھا سیلف میڈیکیشن ٹیکنیک ساتھ ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر کوئی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، کوئی ایک کنٹینیوز کرنے والا ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے. اس کے لیے سر پھر ہم تھوڑی سی ٹیکنیک چینج کرتے ہیں. اگر ایک شخص مسلسل ایسا بندہ جو لگاتار کروا رہا ہے، پھر ہم اگین ڈریم کلنگ ٹیکنیکس میں ہی کرتے ہیں کہ سورہ فیل جو ہے، اس کی جو 3 آیات ہیں، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحَجَرٍ، اس کی تعداد دے دیتے ہیں کہ وہ رات شام کے وقت یا کسی وقت کثرت سے پڑھے اور اس نیت سے پڑھے کہ یا اللہ جو عمل جو مجھ پہ کرا رہا ہے یہ ریورس ہو کے میرے پہ ختم ہو جائے اور جس نے کیا اسی پہ واپس ہو جائے، مطلب اس کا اثر مجھ پہ نہ پڑے. تو یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ پہ اثر نہیں ہوتا تو ایک شیلڈ سی بن جاتی ہے، اس پہ آ جاتا ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن 100% اس میں کریں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. میرا یہ نظریہ ہے کہ میں نے کئی سارے پیشنٹس پہ ہم نے ملٹیپل ٹیکنیکس کو یوز کیا اور اچھا خاصا ہم نے ڈفرینٹ حصار بھی کیا سارا کچھ، لیکن اگر وہ پیچھے سے پریشر ایکسٹریم جادو ہوتا ہے تو جادو کا اثر کہیں نہ کہیں سر دیکھیں آپ سو رہے ہوتے ہیں، سوتے ہوئے آپ ایک ایسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنا ویک پوائنٹ دے جاتے ہیں. جمائی لیتے ہوئے اگر آپ نے ہاتھ نہیں رکھتے ہو جاتا ہے، غصے کی حالت میں اس کو لوپ ہول مل جاتا ہے جن کو کہ وہ آپ کے اندر ان کر سکتا ہے. ناپاکی کی حالت میں بندہ وہ ایسی پوزیشن پہ ہوتا ہے کہ وہ جن آپ میں پوسیسڈ ہو جاتا ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں آپ اس کو روم دے دیتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے. پھر اگر وہ باقاعدہ پیچھے اس کے تھرو بلیک میجک کیا گیا ہو تو
لیکن جس طرح اس کے انٹری پوائنٹس ہیں اسی طرح سے ایگزٹ پوائنٹس بھی ہیں. اب سر اس میں نارملی ہوتا ہے کہ ہم اس میں جو آئل وغیرہ ہے دم کر دیتے ہیں, دم کر کے وہ رات کو ان کو لگا لے تو کئی سارے یعنی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سے بچ جاتا ہے, کچھ اس کا امپیکٹ آ جاتا ہے, ریڈیوس ہو سکتا ہے اس کا امپیکٹ. صحیح ہے. اچھا تھوڑا سا عاملین کے حوالے سے ذرا بریف کریں کہ ہمارے ایون گلی کوچوں میں بھی موجود ہیں, تو جب بھی ہم کوئی روحانی سلسلے میں علاج کرانے کے لیے جائیں تو کیسے ہم پرکھ لیں کہ یار یہ صحیح ہے بندہ اور یہ غلط ہے؟ کیا وہ علامات ہو سکتی ہیں ایسی؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ, چونکہ ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں تو ٹریپ بھی لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. سر بعض لوگ تو جو ہے کہ بہت زیادہ اپنا پیسہ بھی اور عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں اسی چکروں میں. سر ایک چیز, خاتون جب بھی جائے وہ اکیلے نہ جائے, وہ ہمیشہ اپنے محرم کے ساتھ جائے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ معالج جو اکیلا علاج کرتا ہے, خاتون کو اکیلا بلا کے علاج کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ کنفرم 2 نمبر آدمی ہے. صحیح ہے. تنہائی تو پاسبل ہی نہیں ہے, محرم کے بغیر تو وہ علاج نہیں کرنا چاہیے. سر ہمارے ہاں معالجین اکثر, ہماری انڈائریکٹ ٹیکنیک ہے اور ڈائریکٹ ٹیکنیک ہے. صحیح ہے. انڈائریکٹ ٹیکنیک یہ ہے کہ ہم پیس آف پیپر دیتے ہیں جس کو تعویذ کہتے ہیں. ٹیکنیکلی سر تعویذ کیا ہے, تعویذ میں ہم موکل جو باقاعدہ جو عاملین ہیں وہ تعویذ کے ساتھ ایک ان کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اس کا پورا ایک سسٹم ہے, وہ تعویذ کے ساتھ ایک جن چھوڑ دیتے ہیں, اپنا موکل چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس میں امپیکٹ کیا ہوتا ہے سر؟ مثلاً آپ نے مجھے دیا, اگر میرا جو پوسیس جس میں ہوں وہ طاقتور ہے تو میرا یہ والا جن جو ہے نا تعویذ والا بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کو اٹیک نہیں کر سکتا, مجھے پتا کیا ہوگا اتنی بڑی چیز کھڑی ہے, وہ چھوٹا جن ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے گا. تو میجورٹی آف کیسز جو تعویذ ہیں اثر نہیں کرتے. اچھا. اس کی سر جو صحیح ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ بندہ اور جو عامل ہے سامنے بیٹھے. اچھا. سامنے بیٹھ کر وہ باقاعدہ سیشن ہوتا ہے جس کو ہم رقیہ سیشن کہتے ہیں, اور یہ اکثر لوگ نہیں کرتے کیونکہ سر اس میں آپ جو ہی آپ پڑھائی کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ اس کو ختم کرتے ہیں. جب ختم کرتے ہیں وہ آپ کے آگے سے ریئیکٹ کرتا ہے, وہ مارے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو آپ کی باقاعدہ اس سے لڑائی ہوتی ہے. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مین ٹریٹمنٹ یہی ہے, اگر جو شخص سامنے بٹھا کر اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کرتا ہے ود پورے شریعت کی پابندی کر کے, پھر تو آپ اس سے علاج کرائیں. لوگ تعویذ دے دیتا ہے, جو تعویذ دینے والے 90% وہ ہیں جو آپ کو ٹال رہے ہیں. اچھا. ٹھیک, تعویذ دینے والوں سے کوشش کریں بچیں, کیونکہ آپ صرف پیسہ ضائع کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے, اس سے ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی. ہماری کلاس ہو رہی تھی تو اس میں اسلامک یونیورسٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ سائیکالوجسٹ ہیں, تو انہوں نے ایک واقعہ شیئر کیا, مزاحیہ سا ہے وہ, کہ وہ کسی خاتون پہ پوزیس تھا جن, اور جب وہ ٹریٹمنٹ کے لیے جو بندہ آیا تھا تو جن منع کر رہا تھا کہ اس کو مت قریب آنے دیں کیونکہ یہ غیر محرم ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر تو کیسے محرم ہو گیا جو پوزیس کر کے آیا, تو وہ نکل گیا, بھاگ گیا وہاں سے اس بات پہ. یہ انہوں نے ایک ایکسپیرینس شیئر کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو عامر وزیر بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ آخر میں کچھ ایسی ٹپس, جنرل سی ٹپس دے دیں کہ کچھ مسنون اذکار بھی ہیں موجود, تو ان کا بھی ذکر اگر کر دیں کہ رات سوتے جاگتے ہوئے جو کیا اختیار کرنے چاہیے طریقہ کار. سر سب سے بہترین تو اللہ کے نبی کی زندگی ہے, آپ اسی کو دیکھیں گے تو کئی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. موعظتین کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی ٹریٹمنٹ میں میکسیمم جو ٹریٹمنٹ تھی, ایون جو عام روحانی کے علاوہ بھی جو تھی اس میں, وہ اللہ کے نبی نے آخری 2 کل سے کی. ہر نماز سورہ بقرہ کی دو آخری دو آیت ہیں, آیت الکرسی. سر اس کا صرف ٹریٹمنٹ کا پڑھنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی کا وہ ہے کہ 3 کل پڑھتے تھے, صرف 3 کل پڑھنے کے بعد تھتکارا اور پورے جسم پہ ملا, پھر 3 کل پڑھے, پھر تھتکارا, پھر جسم پہ ملا, پھر 3 کل پڑھے, پھر. اس کا مطلب ہے آپ 3 دفعہ. تو اس کا مطلب ہے آپ جو بھی پڑھائی کریں گے, ٹھیک ہے, وہ پڑھنے کے بعد اپنے جسم پہ پھونک مار کے تھتکار کر پورے جسم پہ ملیں گے. تو یہ ایک آپ کی بہترین ٹیکنیک ہے. یہ آپ کے لیے دونوں آتا ہے. یہ حصار بھی ہے, حصار بھی اس طرح بن جاتا ہے, اور جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ انشاءاللہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے. سر ایک چھوٹی سی بات آخری, سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے. سیلف میڈیکیشن میں مائنڈ سائنسز, اس کو الفا اور گیما ریزز پہ آتا ہے. مائنڈ سائنسز کے ملٹیپل ٹیکنیکس ہیں کہ آپ کنسنٹریشن ایکسرسائزز, سورہ رحمان جو ہے قاری عبدالباسط کی آواز میں, سر آپ اس کو سلوا ٹیکنیک سے اس کو اور سورہ رحمان کی ٹیکنیک کو ایڈ کر لیں. کیسے؟ آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے, ساؤنڈ میڈیٹیشن کی ایکسرسائز ہے, سورہ قاری عبدالباسط کی لگائیں. صرف آپ نے یہ فیل کرنا ہے کہ وہ ریز آپ کے اوپر سے آ رہی ہیں آسمان سے, اور جو آپ کی بیماری ہے اس کو ہیل کر رہی ہے, اور پوری فوکس کے ساتھ. فوکس سر صرف اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. پوری یقین کے ساتھ آپ اللہ کی ذات سے لنک لڑائیں,
لنک کریں اللہ کی ذات کے ساتھ, اور آپ اس پہ پوری توجہ سے سنیں. سر آپ دن میں یہ 3 دفعہ کریں, پانی سامنے گلاس رکھیں, اس کے بعد پی لیں بسم اللہ کر کے. تو انشاءاللہ اگر آپ کا یقین اس پہ بڑا میٹر کرتا ہے, آپ بلیو کے ساتھ کریں گے تو ود ان 1 ویک آپ کی ایون جو آپ کے فزیکل ایشوز ہیں, کینسر اور باقی جو علاج ہیں یہ بھی ہو جاتے ہیں, اور ایون آپ کی جو اسپریچول ایشوز ہیں, جو جادو اور اس طرح کی چیزیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کر دیتا ہے. اچھا عامر, یہ بتائیں کہ درود شریف کی بھی اس حوالے سے بڑی ایک فضیلت بیان ہوئی ہے. جی سر. کہ اس میں یہ کہ اگر درود شریف بھی کثرت سے پڑھنے سے شیطان سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. ٹھیک. اس پہ کچھ سر سورہ بقرہ سننے سے سر 2 چیزیں ہیں. ایک ہے سر پریکاشنری میجرز, ایک ہے ٹریٹمنٹ, دونوں میں ڈفرینس ہے سر. سورہ بقرہ اگر گھر میں لگی ہو, پڑھ رہے ہوں تو جن نہیں آئے گا, ایگریڈ. ٹھیک, آیت الکرسی پڑھیں گے حصار ہو جائے گا, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں گے حصار ہو جائے گا, درود شریف پڑھیں گے, ان چیزوں سے آپ کی سر یہ ہے ایک امپیکٹ آ چکا ہے, ایک انفیکٹ اس میں پروسیسڈ ہو چکا ہے. اب کیا کریں گے پھر, اب یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی سر. اچھا. پھر سر جس طرح دیکھیں آپ کی میڈیکیشن ہے, آپ سیلف میڈیکیشن میں بھی بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ ہر میڈیسن آپ نہیں لے سکتے سر درد کی. پھر کچھ ایکسٹریم سویئر کیسز ہوتے ہیں, ان کیسز میں اگر سمپل میڈیسن لیں گے تو آپ کا امپیکٹ نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو سر جب سویئر کیس ہو جائے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے ایکسپرٹ سے اس کو رجوع کرنا, کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. عامر وزیر, اگر اس حوالے سے ہمارے سامعین کوئی آپ سے معلومات لینا چاہیں اپنے طور پہ تو کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ کوئی فون نمبر یا کوئی ایسی چیز اگر آپ سر آپ اس میں کر لیں تو میں جہاں تک میکسیمم ہو سکے میں ان کو ویسے بھی سیلف میڈیکیشن میں گائیڈ کرتا ہوں. جی, اپنا نمبر شیئر کر دیجیے گا. 0333 523 2830 0333 523 2830. واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے. اس میں یہ مجھے واٹس ایپ کر دیں گے تو اپنی جو بھی ایشو ہے اپنا وائس کر دیں گے, تو جو بھی ہوگی ہم ٹریٹمنٹ کر دیں گے. اگر سویئر کیس ہوا تو پھر وہ بے شک میں یہیں چوٹ چوک میں ہی ایکسلنس کالج میں سنڈے کو اسپیسیفکلی ڈے میں بیٹھتا ہوں, تو یہاں پہ آ جائیں میں انشاءاللہ ان کو. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ عامر آپ کے تشریف لانے کا. سامعین محترم, پروگرام گیسٹ گیلری آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ, اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست جو ہے نشر ہوا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے فیس بک پیج پہ یہ ابھی سے آرکائیو میں چلا جائے گا. آپ جب بھی ایکسیس کرنا چاہیں, کوئی چیز اگر مس ہو گئی ہو تو آپ اس پروگرام کو دیکھ کے آپ کو دوبارہ وہ معلومات مل جائیں گی. ہمارے ساتھ موجود رہے عامر وزیر, اور جو عامر وزیر کی ایک جو وجہ شہرت ہے وہ ان کا روحانی معالج کے طور پہ, اور اسی حوالے سے آج ان سے گفتگو رہی. یہ نشریات آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.